औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। ख़तूत रशीद अहमद सिद्दीकी। आज हम पढ़ेंगे रशीद अहमद सिद्दीकी के तहरीर करदा ख़तूत। रशीद अहमद सिद्दीकी जो थे साहिब तर्स इंशा पर्दाज से। बुनियादी तौर पर वो तंज़ो मज़ाह निगार थे। संजीदा मज़ाह और तंज़ व ज़राफ़त में मुनफ़रिद मुकाम के हामिल थे। इन्होंने कई खाके शख्सी मुरक्के भी तहरीर किए हैं। तदरीसी मकासद जो हमें बताए गए हैं वो है तलबा पर मकतूब निगारी की अहमियत वाज़ेह करना, ख़त के ज़रिए अपने जज्बात, एहसासात, अपना मकसद वाज़ेह करना, तलबा को रशीद अहमद सिद्दीकी के ख़तूत की रोशनी में उनकी शख्सियत के नुमाया पहलुओं से आगाह करना। ये आपको जो है तारुफ में बता दिया गया है। रशीद अहमद सिद्दीकी के मकतूब निगारी के मुनफरिद पहलुओं को जो है मुतारिफ़ कराना, तलबा को दिए गए ख़त के ज़रिए से ताज़ियत नामा लिखना सिखाना। ख़त यहाँ पर अभी जब हम पढ़ेंगे इनमें रशीद अहमद सिद्दीकी ने एक दोस्त के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियतनामा तहरीर किया है। उसको हम जब पढ़ेंगे तो इसको वहाँ पे हम ज़्यादा बेहतर तौर पे समझेंगे। तलबा को तहरीर के ज़रिए से माफ़ी ज़मीर अदा करने का सलीका सिखाना, अपनी सोच, अपने एहसासात, अपने जज्बात लिखने का तरीका आना चाहिए। जब हम उर्दू अदब का मुताला कर रहे होते हैं और हम पढ़ रहे होते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि बयान करने का तरीका क्या है, और फिर जब हम लिखने की कोशिश करते हैं तो फिर हम ज़्यादा मौसर अंदाज में अपनी बात समझा सकते हैं। ये थे जनाब मकासिद तदरीस। इसके साथ है पहला ख़त बनाम नाम डॉक्टर मोहम्मद हसन के। रशीद अहमद सिद्दीकी का जो पहला ख़त शामिल निसाब है वो है डॉक्टर मोहम्मद हसन के। मरकज़ी ख़याल इस ख़त का जो है वो ये है कि अक़ीदतमंदी और मोहब्बत का इजहार किया गया है। अक़ीदतमंदी और मोहब्बत का इजहार किया गया है। ज़िंदगी की अहम कामयाबी पर रहनुमाई का और कामयाबी की खबर देने का शुक्रिया अदा किया गया है। अच्छा, यहाँ पर अब वो कह रहे हैं, यहाँ देखिए सबसे पहले उन्होंने जगह का नाम लिखा है ज़ाकिर बाग यूनिवर्सिटी अलीगढ़, जहाँ से वो ख़त लिख रहे हैं। तारीख़ है इतवार दिन 27 फरवरी 1973, 27 फरवरी 1973। डॉक्टर साहिब मोहतरम सलाम शौक़। डॉक्टर साहब को पुरखुलूस सलाम भेजा है, सलाम शौक़। सबसे पहले नवाजिशनामे ही से 24 फरवरी को खुशखबरी मिल गई थी। आपने जो नवाजिशनामा जो ख़त तहरीर किया था 24 फरवरी को खुशखबरी मिल गई थी। खुशखबरी क्या मिली थी? साहतिया अकादमी दिल्ली की तरफ से मिलने वाले एजाज़ की तरफ इशारा है। हाशिए में इस खुशखबरी का जिक्र है कि साहतिया अकादमी दिल्ली की तरफ से मिलने वाले एजाज़ की तरफ इशारा है कि आपने जब ख़त लिखा उसमें आपने मुझे ये इतला दे दी थी कि मुझे साहतिया अकादमी दिल्ली की तरफ से एजाज़ मिल रहा है, लेकिन एहतियात के ख़याल से इसका ज़िक्र घर वालों से भी नहीं किया। लेकिन मैंने इसका ज़िक्र घर वालों से भी नहीं किया। चाहता था कि तस्दीक हो जाए, पहले यकीन आ जाए, कहीं से तस्दीक हो जाए तो सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करूँगा। आपका साथ, आपका ताल्लुक़ ऐसा है और आपने जो खुशखबरी दी है आप इस चीज़ के हकदार थे कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। रात रेडियो से इसकी तस्दीक हो गई। रेडियो पर ख़बर जो है वो आने से, रेडियो पर ख़बर चलने से इत्तला मिल गई और मेरी तस्दीक हो गई, मुझे यकीन आ गया। इनाम पाने की खुशी अपनी जगह पर रही, लेकिन इससे भी कुछ कम मुतासिर नहीं हूँ। आपको मेरा इतना ख़याल रहा, आपने मेरी जिस तरह दिलजोई की, जिस तरह मेरी हिम्मत बंधाई, जिस तरह मुझे खड़ा होने में मदद की, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं
آپ کے رویے سے بہت متاثر ہوں، آپ کی محبت کا احسان مند ہوں۔ سوچتا ہوں جب سے ہم دونوں کا ایک دوسرے سے سابقہ ہوا ہے، ایک دوسرے سے تعلق ہوا ہے، آپ کی خدمات، احسانات کی تعداد، مقدار اور قدر و قیمت میری ان چھوٹی موٹی باتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن آپ کی توجہ نے، آپ کی محبت اور ہمدردی نے، آپ کے ساتھ اور تعاون نے مجھے کہیں بڑھا دیا ہے، کہیں زیادہ کر دیا ہے، جو میں نے آپ کے لیے کبھی کبھار کی ہوں گی۔ اگر میں نے کبھی کچھ کیا بھی ہے آپ کے لیے تو میں آپ کے احسان کا بدلہ کبھی بھی نہیں اتار سکا۔ میں آپ کی محبت کا مشکور ہوں۔ آپ کی شرافت، قابلیت اور دیرینہ وفاداری کا مجھے جو احساس ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے لیے کسی دوست، عزیز اور بزرگ سے کم نہیں۔ آپ کی شرافت، نیکی، قابلیت اور دیرینہ وفاداری، پرانی وفاداری، مروت لحاظ کا مجھے جو احساس ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے کسی دوست، عزیز، پیارے اور بزرگ سے کم نہیں ہے۔ یہ وہ تعلق ہے جو میں آپ کا اپنے ساتھ محسوس کرتا ہوں۔ دوست، عزیز اور بزرگ، ان نظام خطبات کو شہرت دینے اور کامیاب بنانے میں آپ کا گراں قدر حصہ ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے۔ نظام خطبات کو شہرت دینے اور کامیاب بنانے میں آپ کا گراں قدر نمایاں اہم حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش، نیک نام اور اقبال مند رکھے، شہرت کی بلندیاں عطا کرے، آمین۔ بیگم صاحبہ اور بچوں کو بہت بہت دعا۔ خدا حافظ۔ مخلص رشید احمد صدیقی۔ یہ پہلا خط ہے جو کہ شامل نصاب ہے رشید احمد صدیقی کا ڈاکٹر محمد حسن کے نام۔ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 110 ہے۔ دوسرا خط ہے، یہ ہے تعزیت نامہ۔ مرنے والے کی افسوس میں جو تعزیت کی جاتی ہے لکھا گیا ہے۔ مرنے والے کے افسوس میں ان کی یادوں کے حوالے سے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، اس کو تعزیت نامہ کہتے ہیں۔ نام ظہیر احمد صدیقی۔ ظہیر احمد صدیقی کے نام۔ دوسرا خط ہے۔ مرکزی خیال یہ ہے کہ ظہیر احمد صدیقی سے ان کے والد کی وفات پر تعزیت افسوس کے لیے لکھا گیا ہے۔ اظہار تعزیت میں ان کے والد ضیاء احمد صاحب سے قربت، اپنائیت، شفقت کا اظہار کیا گیا ہے اور ان کی جدائی کا صدمہ بھی شامل ہے۔ جذبات کی افسردگی کی تعزیت کی ترجمانی کرنا۔ تعزیت نامہ۔ ظہیر احمد صدیقی، ذاکر باغ، علی گڑھ، مسلم لیگ یونیورسٹی، علی گڑھ، 10 جولائی 1973، 10 جولائی 1973 کو یہ لکھا گیا ہے۔ عزیز گرامی دعا۔ عزیز گرامی، پیارے محترم، دعا۔ مولانا ضیاء احمد صاحب مرحوم، آپ کے والد محترم، میرے اور کتنے ہی دوسروں کے رفیق و شفیق، مہربان، محبت کرنے والے ساتھی تھے۔ ظہیر احمد صدیقی کے والد کا نام تھا مولانا ضیاء احمد، اور انہی کے وفات پر افسوس کا خط ہے، تعزیت نامہ۔ مولانا ضیاء احمد صاحب مرحوم، آپ کے والد محترم، میرے اور کتنے ہی دوسروں کے رفیق، دوست، ساتھی اور شفیق، مہربان تھے۔ مرحوم کے سانحہ رحلت انتقال پر آپ کو اور ہم سب کو جو صدمہ ہوا ہے، افسوس ہوا ہے، اس کا اندازہ ہم سے، آپ سے زیادہ اور کس کو ہو سکتا ہے۔ مرحوم کے سایہ شفقت میں، ان کی محبت میں آپ زندگی کے معززات، زندگی کے مدارس، زندگی کے درجے اور زندگی کی کامیابیوں سے بہرہ مند ہوئے۔ آپ منور ہوئے اس صحبت سے، اس ساتھ سے جس نے آپ کو زندگی کی کامیابیاں کے جو ہے وہ عطا کرنے میں
دینے میں مدد کی، زندگی میں ترقی کے دروازے کھولے، آپ کی تربیت کی اور سب کی نظروں میں ممتاز و مفتخر ہیں۔ ممتاز، نمایاں، مفتخر، جس پر فخر کیا جائے۔ کتنی بڑی یہ سعادت آپ کو نصیب ہوئی۔ آپ کے والد گرامی ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے دوسروں کے لیے بھی زندگی میں بہت ہمدردی، پیار، محبت کا جذبہ رکھا اور ان کی رہنمائی فرمائی۔ یہ سعادت آپ کو نصیب ہوئی کہ وہ آپ کے والد ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مرحوم سے شاید ہی کبھی کسی شخص کو تکلیف پہنچی ہو۔ ان کی صفت کا ذکر ہے کہ ہمدرد، نیک، خلق خدا کی مدد کرنے والے، احساس رکھنے والے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ مرحوم سے شاید ہی کبھی کسی فرد کو تکلیف ہوئی ہو۔ شریف شخص کی یہ صفت، یہ خوبی سب سے معتبر اعتبار کے قابل مانی گئی ہے۔ اردو، فارسی اور عربی ادبیات پر مرحوم کی نظر بڑی گہری، وسیع، متنوع، مختلف جو چیزیں تھیں ان پہ گہری نظر، تجربہ کارانہ نظر تھی، جس کے ہم سب ہمیشہ معترف رہے ہیں۔ ہم ان کی قابلیت کے ہر شعبے میں معترف رہے ہیں اور ان کی جو دلچسپی تھی اور ان کا جو اردو، فارسی اور عربی ادبیات کے حوالے سے، اس سے ہم سب نے فیض اٹھایا ہے اور اس سے استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا۔ ناملائم الفاظ، غصہ، سختی یا نامناسب الفاظ کبھی زبان پر نہیں لائے۔ بڑے شوق اور سنجیدگی سے علمی مسائل پر اظہار خیال فرماتے۔ مرحوم کی مفارقت، جدائی سے مشرقی ادب و آداب کی محفل میں جو جگہ خالی ہوئی ہے وہ مستقبل قریب میں آنے والے وقت میں شاید ہی پر ہو سکے۔ یعنی جو خلا بنا ہے، جو جگہ خالی ہوئی ہے، جو خلا بنا ہے ان کے جانے سے، وہ مشرقی ادب، آداب، اقدار، ثقافت، سب چیزوں میں کیونکہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک عالم کو عالم بننے میں بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ، نشے فراز، تجربات، مشاہدے، تعلیم، بہت وقت ہوتا ہے اس کے عالم لگتا ہے اس کے عالم بننے میں، تو بہت جلد وہ خلا پورا ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو سایہ رحمت میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو صبر جمیل، احسن صبر عطا فرمائے، آمین۔ مخلص رشید احمد صدیقی، یہ دوسرا خط تھا جو تعزیت نامہ تھا۔ تیسرا خط ہے نام پروفیسر سید بشیر الدین کے، یہ بھی ذاکر باغ یونیورسٹی علی گڑھ، شنبہ 3 نومبر 1973 کو لکھا گیا ہے۔ بروز ہفتہ، یہاں یہ چیز دیکھیے کہ تینوں خطوط ان کے جو ہیں یہ ذاکر باغ یونیورسٹی علی گڑھ، شنبہ کے لکھے ہوئے ہیں۔ ذاکر باغ یونیورسٹی علی گڑھ، تاریخیں مختلف ہیں، مختلف تاریخوں پہ لکھے ہیں، جگہ سب میں ایک ہی ہے۔ مختلف لوگوں کو لکھے گئے خط، مختلف تاریخوں پہ لکھے گئے خط، لیکن جگہ ایک ہی ہے، اس لیے اس کو یہ یاد کرنے میں بھی آسانی رہے گی۔ ذاکر باغ یونیورسٹی علی گڑھ سے لکھے گئے ہیں تینوں خط۔ پہلے خط میں احسان مندی اور شکریہ کا جو ہے وہ عنصر نمایاں ہے کہ انہوں نے اپنے محسن کو اچھے لفظوں سے یاد کیا ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے ساہتیہ اکیڈمی کے حوالے سے۔ دوسرا خط تعزیت نامہ ہے، ظہیر احمد صدیقی کے والد ضیاء احمد صاحب مرحوم کے انتقال پر لکھا گیا اور اس میں اپنے جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ تیسرا خط ہے بنام پروفیسر سید بشیر الدین صاحب کے نام، جس میں علی گڑھ یونیورسٹی کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کا مرکزی خیال ہے علی گڑھ میں پڑھنا، تبدیلی کا عمل اور کامیابی کا ذکر اس میں ہے۔ پروفیسر بشیر سے کہا گیا ہے خوبصورت جذبات کا اظہار کہ علی گڑھ کی زندگی خوابوں کی تعبیر ہے، یہاں سے وہ کچھ ملا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بشیر صاحب مکرم، محترم، قابل عزت، آداب، سلام،
27 اکتوبر کا نوازش نامہ مل گیا تھا، 27 اکتوبر کا خط مل گیا تھا، جواب میں دیر ہو گئی، ورنہ خطوط کا جواب عام طور پر ہم روزہ دے دیتا ہوں، اسی دن دے دیتا ہوں۔ اپنے اوپر کسی قسم کا بقایا نہیں رکھنا چاہتا، اپنے اوپر کسی قسم کا قرض نہیں رکھتا۔ معلوم نہیں کب کیا ہو جائے تو کوئی یہ نہ کہے کہ مجھ پر اس کا کچھ واجب الادا تھا یا میں نے کسی کا کچھ دینا تھا۔ میں کسی بھی قسم کا کوئی قرض نہیں اپنے اوپر رکھنا چاہتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ زندگی جو ہے وہ کسی بھی وقت روٹ سکتی ہے، زندگی کسی وقت بھی واپس جا سکتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ معاملات ساتھ ہی نپٹا دوں، اسی لیے میں خطوں کا جواب بھی ہم روزہ جس روز آتے ہیں اسی دن دے دیتا ہوں۔ کچھ دنوں سے ہجوم میں تنہائی کا احساس ہونے لگا ہے، جو روز بروز گہرا ہوتا جاتا ہے۔ احساس، جذبات کا اظہار۔ لوگوں کے درمیان بھی تنہائی محسوس ہو رہی ہے اور یہ کیفیت، یہ حالت میری بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ نے خود اپنے مطالعے، اپنے اشغال، شغل مشغلوں، علی گڑھ کی زندگی اور الہ آباد کے موجودہ شب و روز، دن اور رات کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ بالکل سچ ہے، اس لیے کہ زمانہ اور زندگی کے تقریباً اسی طرح کے سرد و گرم سے، اسی طرح کے اتار چڑھاؤ سے، اسی طرح کے نشیب و فراز سے، اسی طرح کے دن و رات سے، اسی طرح کی مصروفیات و مشاغل سے میں بھی گزر رہا ہوں۔ کچھ احوال بدلے ہوئے ملیں گے، کچھ حالت تبدیل ضرور ملے گی، لیکن ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیفیت اور حالت تقریباً ویسی ہی ہے۔ موجودہ صدی کی ابتدا میں تقریباً 30-40 سال تک ہر متوسط مڈل کلاس مسلمان گھرانے کا یہی نقشہ رہا ہے، یہی قاعدہ رہا ہے، یہی دستور رہا ہے، یہی تصویر تھی۔ ان خاندانوں کی کچھ مشترک ایک جیسی خصوصیات، روایات، اقدار، رجحانات، سوچیں، نظریے تھے، جن کا سرچشمہ، جن کی بنیاد مذہب، اخلاق، تاریخ اور تہذیب تھی، ثقافت تھی، اقدار تھیں، جن کی پیروی، جن پر عمل کرنا اطراف و جوانب میں دور دور کی جاتی تھی، جن کا خیال رکھا جاتا تھا۔ کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا؟ مشترک خاندانوں میں جو تھی مشترک خصوصیات، ان کا سرچشمہ، ان کی بنیاد مذہب تھی، اخلاق تھا، تاریخ اور تہذیب تھی، اور ان کی پیروی جو ہے وہ ارد گرد دور دور کی جاتی تھی، کسی نہ کسی حد تک اب بھی کی جاتی ہے، اور اس کے بھلے اچھے یا برے نتائج سامنے آتے رہتے ہیں۔ ان خصوصیات کے نمونے اور نمائندے ہر مشترک خاندان کے افراد میں کچھ دنوں پہلے تک مل جاتے تھے، یعنی گھر کے بڑے یہ ذمہ داری سنبھالتے تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت گھر پر یا مشترک مکتبوں، بالعموم مساجد میں ہوتی تھی۔ گھر کے بڑے بزرگ بنیادی ابتدائی تربیت کرتے تھے، علم و عمل کی جانب راغب کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ مشترک مکتبوں، ایک سے مکاتب، بالعموم مساجد، زیادہ تر مسجد میں ہوتی تھی۔ مزید مطالعے کا کام گھر کے مختصراً ذخیرہ کتب سے لیا جاتا تھا۔ ہر گھر میں کتابیں موجود تھیں اور علم دوست لوگ تھے، پڑھنے کا شوق رکھتے تھے، جن میں مذہبی، اخلاقی اور تفریحی کتابیں ہوتی تھیں، یعنی مطالعہ کتب جو تھا وہ گھر کے ذخیرہ کتب، گھر کی چھوٹی لائبریری یا گھر کا جو مختصر سا کتابوں کا ذخیرہ تھا اس سے لیا جاتا تھا، اور مذہبی، اخلاقی، تفریحی کتابیں وہاں ہوتی تھیں۔ گھر کی یا گھریلو کتابیں اور عزیزوں اور بزرگوں کے شریفانہ طور طریقے، طرز عمل، رویے اور ان کی دی ہوئی روایات ہوتی تھی۔ ہماری اقدار، ثقافت ہوتی تھی، جو ابتدائی عمر کی، ہماری کچی عمر کی، نو عمری کی زندگی کے ابتدائی چند سالوں کی، ہماری تخیل، ہمارے امیجنیشن کو گرمی اور جولانی بخشتی تھی، جوش اور جذبہ بخشتی تھی۔ روایات ہمیں جوش اور
جذبہ بخشی تھی۔ ہم جب بڑوں کو صاحب کردار دیکھتے تھے، اپنے بزرگوں کو، عزیزوں کو، اپنے ارد گرد لوگوں کو صاحب کردار دیکھتے تھے، ان کے طور طریقے، طرز عمل، کردار دیکھتے تھے، اپنے ارد گرد کا ہم ماحول دیکھتے تھے، اور وہ کتابیں جو کہ چھوٹی سی گھر کی لائبریری میں مذہبی، اخلاقی اور تفریحی ہوتی تھی، ہم جب ان کا مطالعہ کرتے تھے تو ہمارے جذبات کو ایک توانائی ملتی تھی، گرمی ملتی تھی، جوش اور جذبہ ملتا تھا، کچھ کرنے کی قوت ملتی تھی۔ اسی تخیل کو، اسی سوچ کو لیے ہوئے ہم پایۂ تخیل کو، اسی تخیل کو لیے ہوئے ہم یا یہ تخیل ہم کو لیے ہوئے علی گڑھ میں داخل ہوئی۔ یہ وہ سوچ تھی، یہ وہ چیز تھی جو ہم ساتھ لیے ہوئے علی گڑھ میں مزید تعلیم کے لیے آئے، یا پھر یہ سوچ ہم کو لیے ہوئے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور کچھ کرنا ہے، ہم کو لے کر علی گڑھ میں داخل ہوئی۔ یہاں سے وہ کرشمہ انقلاب یا قلب ماہیہ شروع ہوتی ہے، جس کا دوسرا نام علی گڑھ ہے۔ اب یہ وہ ابتدائی تربیت، ابتدائی حالات، ابتدائی تعلیم کے بعد یہاں سے وہ کرشمہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے وہ انقلاب آتا ہے جو دل دماغ کو بدل دیتا ہے، جس کا دوسرا نام علی گڑھ ہے، اور اس کا جو مرکز ہے، جس کا جو سرچشمہ ہے، وہ علی گڑھ ہے، جو دنیا سے متعارف کروا دیتا ہے اور ہماری صلاحیتوں کو جو ہے وہ جلا دیتا ہے، نشوونما دیتا ہے، اور ہمیں مضبوط کر دیتا ہے، صاحب کردار کر دیتا ہے، اور ہمیں ایک نیا ویژن، نئی سوچ، نیا جذبہ عطا کرتا ہے۔ پہلا جو تھا بنیادی طور پہ ابتدائی تعلیم کا سرچشمہ تھا مذہب، اخلاق، تاریخ، تہذیب، گھر کی کتابیں، بزرگ، کردار، ماحول، اور پھر عملی زندگی میں داخل کرتا ہے علی گڑھ۔ جو باتیں اس سے پہلے خواب میں دیکھی تھی، ان کی تصویر و تکمیل علی گڑھ میں دیکھی، یہاں آ کر ہمارے خوابوں کی تکمیل ہوئی اور پائی، یہیں پر ہم نے دیکھا اور سیکھا اسلاف کی عظمت، ہمارے پرکھوں کی روایات، بزرگوں کی عظمت، بزرگوں کی بڑائی، ہمارا شاندار ماضی، خاندان کے بزرگوں کی شفقت، محبت اور سہارا، ان کا ساتھ، تعاون، دعائیں، اور ساتھیوں کی شرافت، سخاوت اور آرزومندی، اور دوستوں کی نیکی، بھلائی، فیاضی، ایک دوسرے کے کام آنا اور ایک دوسرے کے لیے آرزو، اچھی خواہشات کا اظہار کرنا، رکھنا سے آشنا اور بہرہ مند ہوا۔ یہاں آ کر ہمارا سوشل سرکل جو ہے، ہمارے سماجی تعلقات میں مزید وسعت آئی اور ہماری سوچ اور آگہی کے در کھلے۔ ان کے ساتھ رہنے اور رنج و راحت میں شریک ہونے میں اپنی بڑائی دیکھی، اپنی عظمت دیکھی، یعنی اب ہم عملی زندگی میں داخل ہو چکے تھے، علی گڑھ میں آ چکے تھے، بڑے ہو چکے تھے، اب ہم نے اپنا کردار زندگی میں ادا کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کی خوشی اور غموں میں شریک ہونے لگے، اور لوگوں کی خوشی میں شریک ہو کر خود کو جو ہے اچھا محسوس کیا، اپنی عظمت دیکھی، دل کو پرسکون پایا دوسروں کے کام آ کر۔ پھر جو کچھ ہوا وہ میں اور آپ اپنی اپنی زندگی میں دیکھ کر اپنے کو مبارکباد دیں اور خوشی اور فخر محسوس کریں، تو کیا حرج ہے جب زندگی نے راستے آسان کیے اور ہمیں کامیابیاں عطا ہوئیں اور ہم اپنی منزل کو پہنچے، تو پھر آج میں اور آپ اپنے آپ کو مبارکباد دے سکتے ہیں اور خوشی اور فخر محسوس کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، کوئی برائی نہیں۔ جو باتیں اوپر عرض کی ہیں، کیا میری طرح آپ پر یا آپ کی طرح مجھ پر نہیں گزری ہیں؟ یہ ہمارے احساسات ہیں، کیونکہ یہ ہمارے یہ واقعات، یہ وقت جو ہم نے گزارا ہے، جو ہمارا ماضی ہے، یہ جو ہے ہمارے مشترکہ احساسات ہیں، جن کتابوں اور سربراہوں نے آپ کو متاثر کیا، کیونکہ آپ نے بھی زندگی کا وہی دور دیکھا ہے، وہی زمانہ دیکھا ہے، وہی عہد دیکھا ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے جن کتابوں اور سربراہوں کو جن کتابوں اور سربراہوں نے آپ کو متاثر کیا، یا آپ نے جن کتابوں اور سربراہوں کو پڑھا، دیکھا، کم و بیش انہی نے مجھے بھی کیا، کیونکہ ہم دونوں کا زمانہ اور عہد ایک ہی رہا ہے۔ میں معلم بنا، میں استاد بنا، آپ کو کتابوں کی دولت اور امانت سونپی گئی، آپ لائبریرین بنے، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا، جس کا ثبوت آپ کی ہندوستان گیر شہرت اور آپ کے مشورے اور مدد کی ہر طرف سے متواتر مسلسل ڈیمانڈ رہی ہے۔ آپ نے اپنے کام کے ساتھ محبت جو ہے،
سمجھ کر ادا کی ہے، جس طریقے سے آپ نے علم بانٹا ہے، جس طریقے سے آپ کے طالب علم، آپ کے لوگ آپ کی تعریف، آپ کی کردار کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کے مشوروں پہ عمل کرتے ہیں اور آپ سے مشوروں کے خواہش مند رہتے ہیں، اس کا آپ کے انگریزی اور وسیع و متنوع مطالعے کا ہر وہ شخص متعارف ہے جو آپ کو جانتا ہے۔ آپ کی صحبت سے جو بھی مستفید ہوا ہے وہ آپ کا احترام کرتا ہے۔ آپ نے لائبریری کے تقاضوں کو ایک محتمم نگران اور ایک جویائے علم کے متلاشی، علم سے شدید محبت رکھنے والے جویائے علم کے متلاشی دونوں کی حیثیت سے پورا کر دیا۔ خود بھی لائبریری میں بیٹھ کے اپنے علمی مدارج کو بڑھا رہے ہیں اور لوگوں کو بھی سہولت فراہم کر رہے ہیں، ان کو مناسب رہنمائی دے رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جس سے ان کے وقت کی بھی بچت ہو رہی ہے اور وہ آپ کے معترف ہو رہے ہیں، آپ کی صلاحیتوں کے بھی، آپ کی قابلیت کے بھی، آپ کے حسن خلق کی بھی۔ علی گڑھ سے یہ بہت بڑی نسبت ہے، علی گڑھ سے ہمارا بہت بڑا تعلق ہے، جس سے آپ مدتوں یاد رکھے جائیں گے۔ آپ کو ایک عرصہ دراز تک وہ لوگ جن کا آپ سے واسطہ ہے وہ یاد رکھیں گے۔ علی گڑھ کا آپ کا مطالعہ قابل غور ہے۔ آپ کے دل میں علی گڑھ کی وہی قدر و قیمت ہے جو ہندوستان کے باہر اہل علم و فن کی ہو سکتی ہے اور ہے، لیکن کیا کیجیے کہ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو اچھی اور بڑی چیز کا احترام کرنے کی استعداد صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں، یعنی جن کی عقل پہ پٹی پڑی ہے، جو حاسد ہیں، مخالفین ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو صرف علی گڑھ کے طفیل، علی گڑھ کی وجہ سے وہ اختیار، اقتدار اور دولت نصیب ہوئی۔ یعنی ہمارے ساتھ پڑھنے والے جو ہیں وہ اب حکومت میں بھی نظر آ رہے ہیں، مختلف محکموں میں بھی نظر آ رہے ہیں اور علی گڑھ کی وجہ سے ان کو یہ اختیار ملا ہے۔ آج وہ علی گڑھ میں پڑھنے کی وجہ سے اس عہدے پہ فائز ہیں، لیکن اگر وہ اپنے ملک کو، اپنی کتابوں کو، اپنے مادر علمی کو کچھ کہہ رہے ہیں یا جس نظر سے دیکھ رہے ہیں تو یہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے، حالانکہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ آج ہم جس شعبے میں بھی اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں ہمیں وہ علی گڑھ کی وجہ سے نصیب ہوئی، جس کا وہ علی گڑھ سے دور رہ کر خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اگر ہم نے علی گڑھ میں آ کر تعلیم و تربیت حاصل نہ کی ہوتی تو پھر آج ہم ان عہدوں پر، ان اختیارات کو اور اس دولت کو یہ ہمیں حاصل نہیں ہوئی ہوتی۔ بشیر صاحب محترم بہت کچھ اور لکھنا چاہتا تھا لیکن تھک گیا، یعنی میرے خیالات رواں ہیں، دریا کی مانند ذہن میں میری سوچیں آ رہی ہیں اور میں بہت کچھ لکھنا چاہ رہا ہوں، اپنے احساسات بیان کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن تھک گیا، مزید نہیں لکھ سکتا۔ اچھا بشیر صاحب، خدا حافظ۔ متعلقین کو دعا، محترمہ بیگم صاحبہ کو سلام، یعنی گھر میں سب کو سلام دعا، جو بھی آپ سے متعلق لوگ ہیں ان سب کو سلام دعا۔ مخلص رشید احمد صدیقی۔ خطوط رشید احمد صدیقی جو ہیں یہ مرتب کیے ہیں ڈاکٹر سلیمان اطہر جاوید نے۔ یہ آپ کی کتاب ہے اردو قواعد و انشاء، کلاس 9th 10th۔ اس کا باب ششم ہے، چھٹا باب، خطوط نویسی، پیج نمبر ہے 56۔ ہدایات یہ دے رہے ہیں کہ خط ایک تحریری ملاقات ہے جس سے ہم اپنے اپنے حالات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، اسی وجہ سے خط کو عادی ملاقات کہا جاتا ہے، اگرچہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے مگر اپنے اور دوسرے کے حالات سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، خط لکھتے وقت یوں سمجھیے کہ آپ جسے خط لکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی باتیں غور سے سن رہا ہے، اس لیے اس کی بزرگی یا خودی کا، مقام کا، مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے۔ تیسرا، جو کچھ آپ لکھنا کہنا چاہتے ہیں وہ مختصر الفاظ میں لکھیں تاکہ اپنا اور دوسرے کا وقت ضائع نہ ہو۔ نمبر 4، خط میں کوئی فضول بات نہ لکھیں، مطلب کی بات لکھیں اور جو کچھ لکھیں صاف اور خوش خط لکھیں۔ نمبر 5، خط کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں مرتب کرنا چاہیے، لمبے فقرات اکثر الجھن کا باعث ہوتے ہیں، تحریر میں بھدا پن پیدا ہو جاتا ہے، یعنی عدم دلچسپی۔ نمبر 6، خط کے آغاز میں پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے۔ نمبر 7، خط کی پیشانی کے دائیں طرف اپنا مختصر پتہ لکھیے، جیسے
291 शाह बाग मंडी बहाउद्दीन और उसके नीचे तारीख़। जैसे अभी हमने रशीद अहमद सिद्दीकी जो है ये रस्मी ख़त है, इसमें हमने देखा है। नोट: ख़त को मकतूब कहते हैं, लिखने वाले को कातिब और जिसे ख़त लिखा जाता है उसे मकतूब अलैह। इसके बाद ख़त के हिस्से बताए गए हैं। अमूमन ख़त मंदरजा झैल हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। मुकाम रवानगी व तारीख़, अलकाब, आदाब, तस्लीमात, ख़त का मज़मून, इख्तिताम मकतूब, कातिब या ख़त लिखने वाले का नाम और पता, मकतूब अलैह का पता। अलकाब व आदाब: मकतूब अलैह के बारे में बताया गया है कि ख़त, हम जिसको ख़त लिख रहे हैं वो मकतूब है, ख़त मकतूब है, और जिसको हम ख़त लिख रहे हैं वो मकतूब अलैह है। अलकाब व आदाब कि हम उन्हें किस तरह मुखातिब करते हैं, और ख़ात्मे में जब ख़त ख़त्म कर रहे हैं, मुकम्मल कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें क्या लिखना है, ये हमने जो है देखना है कि हम किसको लिख रहे हैं और उसी के मुताबिक हम कर सकते हैं। इसको यहाँ से पढ़ा जा सकता है। इसके बाद नमूने के ख़त हैं, मिसालों में है ख़त। इसके बाद सफ़ा नंबर 56 से 66 तक जो है मुख्तलिफ़ ख़तूत दिए गए हैं जिनका मुताला लाजिम है। पढ़ना जो है वो लिखने की बुनियाद बनता है, तो कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छे तरीके से समझ के पढ़ें ताकि आपको किसी भी मौजू पर, किसी भी उन्वान पर ख़त दिया जा सके तो उसे आप उम्दगी से तहरीर कर सकें। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।